नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम माओ, बहनों और बेटियों, सिरात मुस्तकीम कोर्स सबक नंबर 12। आज के सबक में भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 5 बातें बयान होंगी। नंबर 1 कुरान मजीद की आयत, नंबर 2 हदीस मुबारक, नंबर 3 अक़ीदा, नंबर 4 मसला और नंबर 5 दुआ। आइए इब्तिदा करते हैं कुरान मजीद की आयत से। सूरत बनी इसराइल में आयत नंबर 88 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। अल्लाह फरमाते हैं कि पैगम्बर आप इनको फरमा दें कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात इस जैसा कुरान लाने पर जमा हो जाएं तो भी इस जैसा कुरान नहीं ला सकते, चाहे वो इसके लिए एक दूसरे के मददगार बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में कुरान मजीद की सदाकत और सच्चाई को बयान किया है। मतलब ये कि जो लोग कुरान करीम के बारे में ये बात कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ये पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बनाया है, तो अल्लाह ताला उन लोगों को चैलेंज फरमा रहे हैं कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि कुरान करीम अल्लाह की जानिब से नहीं है, इसको इंसान जो है वो इस कलाम को तरतीब दे सकता है, तो फिर तुम भी तो इंसान हो, तुम भी इस जैसा कुरान बना कर लाओ, और जिनको तुम अपना मददगार बनाना चाहो, जिनसे तुम मदद हासिल करना चाहो, सबको जमा कर लो और इस कुरान जैसा कुरान बना कर लाओ। ज़ाहिरी बात है, जब ये चैलेंज अल्लाह ताला ने उस उम्मत को दिया, उन लोगों को दिया, उस कौम को दिया जो अरब थे, जो अपने अलावा बाकियों को अजमी और गूंगा कहते थे, और उनका कहना यह था कि असल ज़ुबान और असल गुफ्तगू के माहिर और जौहर दिखाने वाले हम लोग हैं। जब उन लोगों को ये चैलेंज दिया गया तो वो इस चैलेंज के सामने आजिज़ आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपने इस चैलेंज को थोड़ा नरम किया कि पहले पूरे कुरान मजीद की एक बिल्कुल उसके मुमासिल और उसके बराबर किताब लाने की बात थी, लेकिन अल्लाह ताला ने चैलेंज को नरम करते हुए अब 10 सूरतों की बात फरमाई कि पूरे कुरान को छोड़ो, सिर्फ़ इस कुरान की जैसी 10 सूरतें लेकर आओ। चुनांचे सूरत हूद आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल फ़ातू बिअश्रि सूवर मिस्लिही मुफ्तरायात, कि अगर तुम बात ये कहते हो कि कुरान करीम पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद माअज़ल्लाह बनाया है, तो फिर इस कुरान की 10 आयात जैसी तुम भी तो बना कर लाओ। वो लोग इस काम से भी आजिज़ आ गए, 10 सूरतें न बना सके। तो अल्लाह ताला ने अपने चैलेंज को फिर इससे थोड़ा नरम किया। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 23 अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। जो कुरान हमने अपने पैगम्बर पर उतारा है, अगर इसमें तुम शक करते हो तो फिर इस कुरान की एक सूरत जैसी कोई सूरत बना कर लाओ। और ज़ाहिरी बात है, इस चैलेंज के सामने भी वो लोग टिक न सके, तो इन चैलेंजेस से वो लोग आजिज़ आ गए, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से है, ये पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद नहीं बनाया। उस्ताद मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामद बरकातुहुम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो गुफ्तगू फरमाई है, ये चैलेंज बनता कैसे है, इसको मिसाल से समझाते हैं कि देखें, कोई शख्स अगर ये चाहे कि ये जो पगड़ी है इस जैसी बना के लाओ, तो इस जैसी लाखों पगड़ियाँ बन सकती हैं। ये जो माइक है, इस जैसा माइक कोई कंपनी अरबों की तादाद में बना सकती है। ये जो टेबल है, ये जो मिस्त्री होते हैं, इस जैसा टेबल सैकड़ों बना सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर पगड़ी लोग बनाने पर कादिर हैं, अगर माइक बना सकते हैं, अगर इस जैसा टेबल बना सकते हैं, ये इस बात की दलील है कि ये भी बंदों ने बनाई है, ये भी इंसान की पैदावार है, ये टेबल भी इंसान ने अपने हाथों से बनाई है। तो इससे यह कायदा समझ आया कि जिस तरह की चीज़ अगर इंसान बना सकता है, तो वो चीज़ भी इंसान ने बनाई है।
اور اگر اس طرح کی چیز انسان نہ بنا سکے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی انسان نے نہیں بنائی۔ مثلاً پگڑی تو لوگ بنا سکتے ہیں، لیکن جس طرح ایک انسان کا سر ہو، کیا اس جیسا سر، اس دماغ والا، اس سوچ و فکر والا کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاتھ کا دستانہ تو لوگ بنا سکیں گے، لیکن اس جیسا ہاتھ کوئی فیکٹری، کوئی انجینئر، کوئی کاریگر اس جیسا ہاتھ بنانا چاہے تو وہ نہیں بنا سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ جس جیسی چیز دنیا نہ بنا سکے تو وہ چیز خدا کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے دیا اس امت کو اپنے پیغمبر علیہ السلام کے واسطے سے۔ امت اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن بھی امت نے نہیں بنایا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو استاذ محترم کی اس گفتگو سے یہ چیلنج واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی جیسی کتاب نہ لانا یہ دراصل قرآن کریم کے اللہ کی جانب سے ہونے کی واضح دلیل ہے۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ شعب الایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت یونس بن ابی اسحاق اپنے والد حضرت ابو اسحاق، جن کا نام عمرو بن عبداللہ السبیعی ہے، ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما تکونوا کذالک یعمر علیکم، جس طرح تم ہوگے اسی طرح تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ انسان نیک عمل کرتا ہے تو ان نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ صلہ یہ دیں گے کہ اس کے اوپر جو حکمران حکومت کریں گے وہ بھی نیک ہوں گے۔ اگر انسان خود برائیوں میں مبتلا ہو تو اس کے اوپر جو حکمران مسلط ہوگا وہ بھی برے اعمال والا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے ماحول میں، اپنے علاقے میں، ملک و ملت اور قوم میں، اپنے گھرانے میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں، امن لانا چاہتے ہیں تو ہمیں نیکی کی طرف آنا ہوگا۔ نیک اعمال سے جہاں اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو نیک اعمال کی برکت سے ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول یہ بھی بہت عمدہ اور اچھا سنورتا ہے۔ اس لیے ہمیں نیک اعمال کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 3، آسمانی کتب کے متعلق عقائد۔ نمبر 1، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زمانے میں جو کتاب اپنے پیغمبر کو دی، جس زمانے میں جو صحیفہ اپنے نبی پر نازل اتارا، اس زمانے کے لیے وہ کتاب اور وہ صحیفہ برحق تھے اور اس وقت کے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو قرآن کریم اتارنے کے ساتھ پچھلی کتب کے احکامات منسوخ ہو گئے۔ اب قیامت تک کے لیے صرف قرآن مجید ہی لائق اتباع ہے اور ہدایت کی روشنی یہ ہے۔ پچھلی کتب کو ہم سچا تو سمجھیں گے کہ اپنے اپنے زمانے میں یہ سچی تھیں، لیکن عمل یہ صرف قرآن کریم پر ہوگا۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پچھلی کتابوں کو سچا سمجھتے ہیں تو مانتے ہیں، تو پچھلی کتابوں کو ماننے کا مطلب انہیں سچا سمجھنا ہے۔ پچھلی کتابوں کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ تو اس لیے ہم جب کہتے ہیں کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے ایمان لانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم پچھلی کتب پر عمل کریں، بلکہ ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ اقرار کریں، یہ عقیدہ رکھیں کہ پچھلی کتب اور پچھلے صحائف اپنی اپنی امتوں کے لیے راہ راست دکھاتے تھے، لیکن آج کے دور میں عمل صرف قرآن پر ہوگا کہ پچھلی کتب منسوخ ہو چکی ہیں۔ نمبر 2، عقیدے کے حوالے سے یہ سمجھ لیا جائے، قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو محفوظ ہے، خدا تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ محفوظ نہیں، معاذ اللہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، معاذ اللہ، ایسا عقیدہ رکھنا اسلام نہیں ہے، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔
اس جیسے عقیدے سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو محفوظ رکھے۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ۔ آج کا مسئلہ عورتوں کے متعلق خاص طور پر ہے۔ عورت کو ہر مہینے جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، انگریزی میں ہم اسے مینسز کہتے ہیں۔ آج کے مسائل مینسز کے متعلق ہیں، اس لیے ان کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ مینسز کی تعریف کیا ہے، کسے مینسز کہیں گے؟ اگر کسی خاتون کو بلیڈنگ ہوتی ہے، خون آتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہیں اور حمل کے دوران بھی نہیں، ویسے اس کے علاوہ خون آتا ہے تو اس خون کو مینسز کہتے ہیں، ایسے خون آنے کو حیض کہتے ہیں۔ اس متعلق 2-3 مسئلے میں عرض کرتا جاؤں گا۔ نمبر 1، حیض کی مدت کتنی ہے؟ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اگر کسی خاتون کو 3 دن سے کم خون آئے یا 10 دنوں سے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ خون حیض نہیں ہوگا، یہ خون استحاضہ ہوگا۔ مثلا ایک خاتون کو 2 دن خون آیا اور اس کے بعد خون بند ہو گیا، پھر خون آیا ہی نہیں، اب ان 2 دنوں کے خون کو استحاضہ کہیں گے، یعنی بیماری والا خون۔ یا ایک عورت کی عادت تھی 5 دن خون آنا، اب وہ 5، 6، 7، 8، 9، 10 دن ہوا، پھر 11ویں دن خون چلا گیا، تو اب یہ 11ویں دن سے جو اوپر خون گیا ہے یہ تو استحاضہ ہوگا، اور اس سے پہلے جو 5 دن کے اوپر 5 دن ہو گئے، ہم عادت کے 5 دن کو کاؤنٹ کریں گے ایز اے مینسز، اور جو اوپر 5 دن ہیں ان کو ہم استحاضہ کے طور پر شمار کریں گے۔ تو استحاضہ اس خون کو کہا جاتا ہے کہ جو خون کسی بیماری کی وجہ سے آئے، 3 دن سے کم یا 10 دن سے بڑھ جائے تو وہ استحاضہ میں شمار ہوگا۔ مزید اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ استحاضہ کی میں نے آپ کے سامنے تعریف بھی کر دی ہے کہ بیماری کی وجہ سے جو خون آئے وہ تو ہوگا استحاضہ، اور جو خون روٹین وائز آتا ہے عورت کو وہ ہوگا حیض۔ حیض اور استحاضہ کا حکم بھی سمجھ لیں۔ استحاضہ کے دوران نماز بھی پڑھنی ہے، استحاضہ کا خون آئے تو اس دوران عورت نے روزہ بھی رکھنا ہے، لیکن حیض کے خون کے دوران، مینسز کے خون کے دوران نہ ہی انہوں نے روزہ رکھنا ہے اور نہ ہی انہوں نے نماز پڑھنی ہے۔ جب پاک ہو جائیں گی تو پاک ہونے کے بعد جن نمازوں کو یہ اپنے حیض کے دوران نہیں پڑھ سکیں تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہے، البتہ جو روزہ ہے اس کی قضا ہے، اس کو بعد میں پاک ہونے پر عورت رکھے گی۔ اب مسائل میں وقتاً فوقتاً آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ عرض کرتا جاؤں۔ نمبر 1، مینسز کے جو خون ہے اس کا رنگ کیسا ہوگا؟ اگر اس رنگ کا آتا ہے خون تو یہ مینسز کا خون ہے۔ سرخ، زرد، سبز، خاکی یعنی مٹیالہ اور سیاہ، یہ رنگ اگر آ جائیں تو یہ حیض کا خون شمار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی خاتون نے کوئی پیمپر وغیرہ رکھا ہے تو جب تک یہ بالکل سفید پیمپر واضح نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہ خون آتا رہتا ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ حیض کا خون آ رہا ہے۔ جس وقت پیمپر بالکل وائٹ ہو جائے اور اس پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہ ہو تو اب سمجھیں گے کہ خاتون پاک ہو گئی ہے۔ حیض کی ابتدائی عمر اور حیض کی انتہائی عمر کیا ہے؟ حیض کی ابتدائی عمر 9 سال ہے۔ عام طور پر 9 سال سے پہلے کسی بھی خاتون کو مینسز نہیں آتے، 9 سال سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں، اور 55 ایئرز 55 سال کی عمر تک عموماً عورت کو حیض آتا ہے، اس کے بعد عمومی طور پر مینسز بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عمومی طور پر ہے، ایسا ممکن ہے کہ 9 سال سے پہلے بھی کسی لڑکی کو مینسز آ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 55 سال کی عمر سے زائد کسی عورت کو مینسز آ جائیں۔ چنانچہ فقہا یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو 55 سال کی عمر کے بعد بالکل کلیئر ریڈ کلر کا یا بالکل کلیئرلی بلیک کلر کا اگر خون آتا ہے تو یہ مینسز کا خون شمار ہوگا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور خون آتا ہے تو وہ مینسز کا شمار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ ان 2 رنگوں کے علاوہ کسی اور رنگ کا خون آیا اور یہ خون ایسا تھا کہ اس کو 55 سال کی عمر سے پہلے بھی آتا تھا،
مثلاً مٹیالے کلر کا آ گیا، زرد کلر کا آ گیا، اور یہ ایسا تھا جو 55 ایئر سے پہلے بھی اس خاتون کو آتا تھا، تو اب اس خون کو آپ مینسز شمار کریں گے۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح واضح طور پر سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، ایام عادت کسے کہتے ہیں؟ ایام عادت، ایک خاتون کو مہینے میں جتنے دن تک مینسز آتے رہتے ہیں تو وہ دن اس خاتون کے ایام عادت ہیں، عادت کے دن ہیں۔ 3 دن آتے ہیں ہر مہینہ میں تو ہم کہہ دیں گے کہ ان کی عادت 3 دن ہے۔ 4 دن آتے ہیں، 5 دن آتے ہیں تو یہ سارے کے سارے عادت میں شمار ہوں گے۔ ایک خاتون کو ایک مہینہ 3 دن آتے ہیں، دوسرے مہینہ پھر 4 دن آ گئے، پھر اگلے مہینہ میں 7 دن آ گئے، تو جب تک 10 دنوں کے اندر اندر آتے رہے ہیں تو یہ اس کے لیے سارے کے سارے دن ایام حیض اور مینسز کے ایام شمار ہوں گے۔ ہاں، اگر یہ 10 دن سے بڑھ جاتے ہیں، اب کیا صورتحال ہوگی؟ میں مثال کے ساتھ دیتا ہوں۔ ایک خاتون کو آتے تھے 5 دن مینسز آتے ہیں، اب کے بعد 5 دن کے بجائے یہ 10 دن سے بھی بڑھ گئے۔ جب 10 دن سے بڑے ہیں تو اب 11واں دن جب سٹارٹ ہوا تو ہم کہہ دیں گے کہ اب ان کے اصل ایام عادت کو دیکھیں۔ ان کے ایام عادت تھے مثال 5 دن، تو ہم کہہ دیں گے 5 دن ان کے تھے مینسز کے، اور باقی 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں اور آخر تک جو خون آ رہا ہے یہ اس کے دن، یہ استحاضہ کے دن ہوں گے۔ مینسز کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو نمازیں تھیں وہ آپ نے قضا نہیں کرنی، لیکن جو آپ کے استحاضہ کے ایام تھے ان کی نمازیں اب آپ نے بعد میں قضا کرنی ہے۔ تو ایام عادت کو ہر عورت کو یہ سمجھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے کہ میری عادت کتنے ہیں، تاکہ اس سے پاکی پلیدی اور دیگر احکام کا حکم لگایا جا سکے۔ یہاں ایک مسئلہ چھوٹا سا درمیان میں سمجھنا چاہیے، وہ یہ، ایک خاتون کی عادت تھی 5 دن، اب وہ 6واں دن بھی آ گیا، اب بھی خون جاری ہے، تو ابھی پاک ہو کر نمازیں نہ شروع کرے۔ ممکن ہے کہ یہ 6 دن پر رک جائے تو اس کو حیض شمار کیا جائے، 7، 8، 9، 10۔ اگر ایگزیکٹ 10 دن ہوئے اور اس کے بعد بھی خون بڑھ گیا تو اب عورت کو چاہیے کہ فوراً غسل کر کے اب نمازوں کو قضا کرنا شروع کر دے۔ جو اس کے عادت کے ایام ہیں ان کو تو نہ کرے گی، باقی اس کی جو بات ہے ان کی کرے گی۔ تو 10 دنوں کے اندر اندر تک یہ احتیاط کرے کہ نماز نہ پڑھے۔ ممکن ہے کہ 10 دن سے پہلے ہی خون رک جائے اور وہ سارے کا سارا اس کے مینسز کا ہو، تو اس لیے اس میں احتیاط کی جائے کہ نماز کو بھی مؤخر کر لے، فی الحال نماز نہ پڑھے۔ ایک بات اور بھی یہاں پر سمجھ لی جائے، ایک عورت ایسی ہے کہ جس کو ہر مہینہ میں جو خون آتا ہے اس کی مقدار، اس کے جو ایام ہیں مقرر نہیں ہے۔ ایک مہینے میں 3 دن آ گیا، کبھی 7 دن آ گیا، کبھی 5 دن آ گیا، کبھی 4 دن آ گیا۔ اگر 10 دنوں کے اندر اندر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ 10 دنوں کے اندر ہی ہوتا ہے، کبھی 5، کبھی 7، 10 سے بڑھتا نہیں ہے، تو بھلے ہر مہینہ میں یہ چینج ہوتے رہتے ہیں ایام، تو اس کے باوجود یہ سارے کے سارے ایام یہ مینسز ہی شمار ہوں گے جب تک 10 دنوں کے اندر اندر ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مہینہ میں یہ بڑھ گئے تھے اور 10 سے اوپر چلے گئے، اب کیا حکم لگائیں گے؟ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اب اس مہینے میں یہ جو ایام ہیں یہ بڑے ہیں ان کے، اور 10 سے اوپر چلے گئے، تو اس سے پچھلے جو مہینہ تھی ان کی عادت کیا تھی؟ اس سے پہلے مہینہ میں ان کی عادت 7 دن تھی۔ اب ہم کہہ دیں گے کہ ان کے جو 7 دن ہیں یہ تو ہے مینسز، اور باقی 8واں، 9واں، 10واں، 11واں آگے جو ایام ہیں یہ ان کا استحاضہ ہوگا۔ استحاضہ کے ایام کی نمازیں تو قضا کریں گی، لیکن مینسز کے ایام کی نمازیں ان کے ذمہ نہیں ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حائضہ مبتدیہ، یعنی ایسی بچی، ایسی لڑکی جس کو ابتداء سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اب اس کا حکم سمجھ لیجیے۔ تو اگر یہ ایسی بچی ہے کہ اس کو پہلی مرتبہ خون آیا اور 10 دنوں سے کم ہے، 5 دن، 7 دن، 8 دن، 4 دن، 3 دن، اگر 10 دنوں سے کم ہے، اس کے بعد خون بند ہو گیا، اس کے بعد وہ پاک رہی، تو اب اس کی عادت ہم کہہ دیں گے کہ اتنے ہی دن ہے جتنے دن اس کو خون آیا ہے۔ لیکن اگر ابتداء خون سٹارٹ ہوا اور وہ 10 دن سے بھی ابو چلا گیا، بعض مرتبہ ہوتا ہے خون جاری ہی رہتا ہے، تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ عورت کو مسلسل خون جاری ہے تو
تو جس دن سے اس کو خون سٹارٹ ہوا تھا اس دن سے 10 دنوں تک یہ اس کے مینسز کے ایام شمار ہوں گے. عادت کے ایام 10 ہیں. اب 11ویں دن سے پھر آگے جو ایام ہیں جو 20 دن باقی ہوں گے وہ 20 دن اس عورت کا استحاضہ ہوگا. ان میں نماز روزہ تو کرے گی لیکن مینسز کے دوران یہ نماز نہیں پڑھے گی. البتہ اس دوران اگر روزہ آ گیا تو اس روزہ کی بعد میں قضا کرے گی. تو یہ اس کا ہوگا. اگر مسلسل اس کو خون آتا رہتا ہے تو پھر اس کی یہ کنڈیشن بنا لی جائے کہ پہلے 10 دن اس کے مینسز کے ہو جائے اور باقی اس کے استحاضہ کے ہو جائے. آگے سمجھ لیجئے مدت طہر. طہر کہتے ہیں پاکی کو. عورت اس ناپاکی کے کچھ ایام ہیں اور کچھ ایام ہوتے ہیں پاکی کے. ناپاکی کے ایام مینسز، اس کے بعد پاکی طہر، اس کے بعد ناپاکی مینسز. دو مینسز کے درمیان کم از کم کتنا وقفہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم شمار کریں کہ یہ پاکی کے ایام ہیں؟ تو دو مینسز کے درمیان کم از کم وقفہ یہ 15 دن ہو سکتا ہے. اگر 15 دن یا اس سے زائد ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ مینسز الگ تھے اور 15 دن کے بعد والے الگ تھے. دو مینسز کے درمیان 15 دنوں کا وقفہ آ سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے خاتون کو مینسز آئے اور پھر مہینوں بھر نہ آئے، 8 مہینے نہ آئے، اس کے بعد دوبارہ آ جائیں. تو اس کی کم از کم مقدار 15 ڈیز ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر نہیں ہے. اس لیے اگر کسی خاتون کو 3 دن آئے، ان کو مینسز آئے، 4 دن آئے، چوتھے دن پاک ہوئی، چوتھے دن کے بعد پھر 15 دن مسلسل نہیں آئے، پھر 16ویں دن آ گئے، اب ہم سمجھیں گے کہ 16ویں دن جو آئے ہیں اس کو ہم مینسز شمار کریں گے. کیوں؟ اس مینسز اور ان کے درمیان 15 دنوں کا وقفہ آ چکا ہے، لہذا یہ الگ شمار ہوگا، وہ الگ شمار ہوگا. لیکن ایک عورت کو مینسز آئے 2 دن، اس کے بعد 12 دن کے بعد پھر آ گئے. اب چونکہ مینسز اور دوسرے مینسز کے درمیان 15 دن کا وقفہ نہیں، محض 12 دن کا ہے. اب ہم اس کو الگ الگ شمار نہیں کریں گے، ہم یوں شمار کریں گے کہ پہلے مینسز یوں تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی جاری ہیں کہ گویا وہ 12 دن کے بعد تک پہنچے ہیں. اب اس کا حکم یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، فرسٹ ڈیٹ کو مینسز شروع ہوئے، 2 3 4 کو چلے، پھر آگے 4 سے پھر 14 تک پاکی رہی، پھر 14 تاریخ کو دوبارہ مینسز آئے. اب ہم یہ کہیں گے کہ پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک اس کو تسلسل کے ساتھ مینسز آئے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی عادت پچھلے مہینے کیا تھی. اس کی عادت پچھلے مہینے تھی 5 دن. تو ابتدائی 5 دن ہم کہہ دیں گے کہ یہ مینسز کے ہیں، اور 5 دنوں کے بعد والے جو ایام ہیں یہ ایام اس کے استحاضہ کے ہیں. استحاضہ اور مینسز کا حکم میں نے عرض کر دیا کہ استحاضہ کی نماز نہیں، اس نماز روزہ کرے گی، جبکہ مینسز والی نماز تو نہیں، البتہ روزہ کی قضا کرے گی. تو یہ خواتین کے مسائل ہیں، اس لیے ان کو بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ پاکی اور پلیدی کا ہمیں پتہ چلتا رہے. نمبر 5، آج کی دعا. آج کی دعا اذان جب انسان سنتا ہے تو اذان سننے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن سے اذان سنتا ہے اور اذان سن کر پھر یہ دعا پڑھتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عمدہ پیشن گوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے. اس لیے میں اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ بات عرض کروں گا کہ آپ اس دعا کو یاد کر لیں، بہت کوشش کے ساتھ یاد کریں، اور ہر نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے تو اذان کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا کیجئے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں. دعا یہ ہے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. صحیح بخاری میں تو اتنے الفاظ ہیں، البتہ سنن الکبریٰ بیہقی میں امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ نے کچھ الفاظ اور بھی بتائے ہیں، اور یہ الفاظ قوی سند سے ہیں، یعنی مضبوط سند کے ساتھ ہیں. وہ الفاظ ہیں انک لا تخلف المیعاد. البتہ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے کچھ اور الفاظ بھی زائد کیے ہیں، جیسے ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ.
تو چونکہ الفاظ صحیح احادیث سے ثابت نہیں، یہ والے الفاظ نہ پڑھے جائیں، بلکہ صحیح بخاری اور سنن کبریٰ بہقی والے الفاظ پڑھے جائیں۔ اب ہم گویا مجموعی طور پر جو دعا پڑھیں گے وہ دعا یوں ہوگی: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا کا اہتمام کیجئے، خود بھی یاد کیجئے اور اپنی اولاد کو بھی اس کو یاد کرائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اسی دعا پر آج کا صراط مستقیم کورس کا سبق نمبر 12 ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب